सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। आजकल दुनिया भर में हम ये देखते हैं कि हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी की बात हो रही है। हर कोई अपने अपने काम में एआई और आईटी का इस्तेमाल करना भी चाहता है और कर भी रहा है, लेकिन कुछ सवालात भी हैं जो सबके जहनों में मौजूद हैं और लोग उन सवालात के जवाब भी चाहते हैं कि मुस्तकबिल में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की दोस्त होगी या फिर दुश्मन होगी। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इस तेज़ी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी से खौफजदा भी हैं और इसे इंसानों के लिए ख़तरा करार देते हैं। तो ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानों के लिए एक मददगार के रूप में देख रहे हैं, एक एफिशिएंसी बढ़ाने का टूल समझ रहे हैं। 50% लोग एआई के इस्तेमाल में नर्वस हो जाते हैं, जबकि जो बाकी 50% लोग हैं वो नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपनी सहूलतों में इजाफा चाहते हैं। एशिया में ये एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही इस वक्त दिखाई दे रही है। 32 ममालिक के एक बैनुल-अक़वामी सर्वे में 29 ममालिक ऐसे हैं कि उनके ज़्यादातर लोगों के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुकाबले में इंसानों का दूसरे इंसानों से इम्तियाजी सलूक का इम्कान ज़्यादा है, जबकि सिर्फ आइलैंड्स ही वो वाहिद मुल्क है जहाँ के शहरी इम्तियाजी सलूक में एआई से ज़्यादा इंसानों पर भरोसा करते हैं। तो अब एक और जो मामला है वो डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन का भी है, जो कि आजकल बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है कि एआई डिसइंफॉर्मेशन की तस्दीक किए बगैर उसे बढ़ाता है या यूँ ये डिसइंफॉर्मेशन मज़ीद बढ़ती चली जाती है। तो इस पर भी सर्वे हुआ और एक सर्वे के मुताबिक 37% लोग ये समझते हैं कि एआई इंटरनेट पर और बिलखुसूस सोशल मीडिया पर डिसइंफॉर्मेशन को शायद बढ़ा देगा, जबकि इसी सर्वे में 30% लोगों का मानना है कि इसके इस्तेमाल से इंटरनेट में बेहतरी आएगी और ये डिसइंफॉर्मेशन को बढ़ाने का कोई टूल साबित नहीं होगा। 3 ममालिक यानी स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसे हैं कि उनके शहरी भी मजमूई तौर पर यही कहते हैं कि एआई डिसइंफॉर्मेशन को बढ़ा देगी। तो ये जो कुछ सवालात हैं और एआई के बारे में जो मालूमात हैं, अगर उसकी बात की जाए तो 32 ममालिक में किए गए सर्वे के मुताबिक 16% अफराद एआई को अच्छी तरह से समझते हैं, उसमें दिलचस्पी लेते हैं और इसी सर्वे के मुताबिक 16% लोग ये समझते हैं कि एआई की वजह से उनकी मुलाजमत में आसानी हो रही है, जबकि 16% इसको अपनी जॉब में मुश्किल का सबब भी समझते हैं। यानी यहाँ भी ये तादाद 50-50 की ही है। अब इसी सर्वे के मुताबिक 36% लोग ये भी समझते हैं कि आने वाले दिनों में एआई उनकी मुलाजमत को ख़त्म कर सकता है और हैरानकुन तौर पर इसमें कुछ हाईली प्रोफेशनल्स या आला तालीम याफ्ता अफराद भी शामिल हैं। अब ये जो शकूक व शुबात या ये जो सवालात हैं लोगों के जहनों में, इन तमाम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारा आफ्ताब साहिबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साहिबा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब एआई को लेकर बहुत सारे लोगों के जहनों में जो ये सवालात मौजूद हैं कि आने वाले दिनों में ये एक मददगार के तौर पर ये सामने आएगा या फिर ये लोगों की जॉब्स ख़त्म कर सकता है, तो ज़रा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई या क्लैरिफाई कीजिएगा कि ये शकूक व शुबात लोगों के जहनों से कैसे ख़त्म किए जाएँ। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। एंड सबसे पहले तो बात ये है कि ऑलरेडी हर वक्त लोग जो हैं वो नेगेटिविटी को इतना ज़्यादा अडॉप्ट कर लेते हैं कि वो पॉजिटिव एस्पेक्ट देख नहीं पाते हैं। सो आई वुड हाईली रिकमेंड एवरीवन टू सी द पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ऑफ द एआई कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो बजाय इसके कि हम डरें, उस फियर की प्रिपरेशन करना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर चीज़ को एआई ने टेक ओवर करना है। हर चीज़ में, हर इंडस्ट्री के अंदर एआई की इंटीग्रेशन आनी ही आनी है। अगर आज आप डरते हैं कि जी कोडिंग हमें नहीं आती, हम नहीं कर सकते, तो ऑलरेडी एआई इज़ देयर टू डू द कोडिंग, बट यू शुड नो कि आपने वो करनी कैसे है। तो बजाय इसके कि हम डरें कि जी एआई आ गया है, हम उसको कैसे कैटर करें, वी शुड लर्न कि हम उसको अपनी ज़िंदगियों में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। सही। तो अब ये इसका जो मुख्तलिफ हम इस वक्त फील्ड्स में इस्तेमाल देख रहे हैं, इसका एफिशिएंट या आसान तरीका इसका होगा कैसे? मेडिकल सेक्टर में हम देखते हैं कि अब डेवलप कंट्रीज़ में इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका, क्या पाकिस्तान में भी ये इस्तेमाल शुरू हो चुका? फिर जो दूसरे सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है या बैंकिंग सेक्टर है, इन सेक्टर्स में इसको आसानी के साथ कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है कि इसके जो पॉजिटिव या फ़वाइद जो इसके हैं वो ज़्यादा हमें नज़र आए? देखिए, सबसे पहले तो ये कि रिसेंटली जो एक रिपोर्ट शाया हुई है उसके अंदर बाकायदा ये चीज़ मेंशन की गई है कि 71% ऑफ जेन जी एंड 72% ऑफ द मिलेनियल्स आर एक्सेप्टिंग एआई। ठीक है, कि एआई का यूज़ किस तरह से है, दे आर एआई फ्रेंडली। और जितने न्यू बूमर्स हैं 53% ऑफ देम आर वेरी फ्रेंडली विद द एआई। सबसे पहली चीज़ ये है कि वी हैव टू एक्सेप्ट इट दैट एआई इज़ हियर अगेन। मैं यही बात कहूँगी क्योंकि मैं अपने हर सेशन में, हर लेक्चर में, हर ट्रेनिंग में ये बात कहने की और लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ कि एआई को एक्सेप्ट कर लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वंस यू एक्सेप्ट दैट
then we will move on. ہر انڈسٹری میں ایک ڈفرینٹ پیٹرن سے اے آئی کو یوز کیا جا سکتا ہے. جیسے اے آئی کے ڈفرینٹ ٹولز ہیں, ٹھیک ہے, ان کو یوٹیلائز کر کے, لیٹس سپوز اگر ہم بات کرتے ہیں ایچ آر والوں کی, ٹھیک ہے, تو ایچ آر کے لوگ کس طرح سے اے آئی کے ڈفرینٹ ٹولس کو یوز کر سکتے ہیں اور اپنے کام کے اندر اس کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں, ان کو اس چیز کی ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے. چاہے وہ کسی بھی قسم کی انڈسٹری ہو, کوئی بھی کارپوریٹ سیکٹر ہو, کوئی بھی انڈسٹری ہے, ایوری ون نیڈس دا اے آئی ٹریننگ سیشنز. اچھا, اے آئی کی ٹریننگ کے اندر بھی ڈفرینٹ ایسپیکٹ ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے واٹ ایگزیکٹلی اے آئی. اوکے, سو دا پوائنٹ از اے آئی از ناٹ اونلی اے آئی اے آئی اے آئی. اے آئی بز ورڈ نہیں ہے. اے آئی آلریڈی ایوالو کر چکا ہے. اے آئی آگے ہم نکل چکے ہیں. دیر از اے جی آئی, دیر از اے ایس ایس آئی, دیر از اے جنریٹیو اے آئی, دیر از سو مینی تھنگس جو کہ آلریڈی ایوالو ہو چکی ہیں. اور ایسے بھی کے اوپر کام کیا جا رہا ہے جو کہ سینس جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دیں, جو کہ اسمیل کرنا شروع کر دیں, جو کہ آپ کے فیلنگس کو بھی محسوس کرنا شروع کر دیں, جس کے اوپر بڑے جو ہمارے اے آئی کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بڑی اسٹیٹمنٹ دی ہیں کہ اس سے دے آلسو اسکیئرڈ اباؤٹ دیٹ ٹائم, کہ ان کو اس ٹائم سے ڈر لگتا ہے کہ جب وہ فیل کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ڈرنے سے پہلے پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس سے ڈرا جائے. تو دا اویئرنیس شوڈ بی دیئر. میں یہ بات پچھلے 3 سال سے آلریڈی کہتی ہوئی آ رہی ہوں, اینڈ آئی ایم گیونگ ٹریننگس ٹو ملٹیپل سیکٹر. میں نے وکیلوں کو بھی ٹریننگ دی ہے, میں نے سی ایس ایس کے ایسپائرنٹس کو دی ہے جو کہ ہمارے فیوچر بیوروکریٹس ہیں, میں کارپوریٹ میں بھی ٹریننگس دیتی ہوں. میں ہر کسی کو ایک ہی بات کہتی ہوں کہ پہلے اے آئی کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس سے دوستی کرنے کی کوشش کریں. آئی ریسنٹلی ہیڈ اے سیشن ایٹ ڈفرنٹ یونیورسٹی, تو میرا ایک ڈفرنٹ طریقہ ہے ٹریننگ دینے کا. میں نے ریسنٹلی اپنی ایک وہ ویڈیو پوسٹ کی جس میں لگ رہا تھا اٹ واز اے کانسرٹ, بٹ دا پوائنٹ از کہ جو جس طرح کا ہے اس کو آپ کو اسی طرح سے ٹیکل کرنا پڑتا ہے. اسٹوڈنٹ کو جا کے اگر آپ ٹیکنیکل اے آئی کی ٹریننگس کے بارے میں بتانا شروع کر دیں گے, وہ صرف ٹیچر کے ڈر سے وہاں بیٹھ تو جائیں گے لیکن وہ آپ کی چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. سو دیر شوڈ بی اے کریٹو وے ٹو ٹیل دا پیپل واٹ ایگزیکٹلی اے آئی از, اور اس کو ہم کس طرح سے اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو ہر انڈسٹری کا ایک ڈفرینٹ پیٹرن ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کا. صحیح, یعنی ان فیوچر اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے یا ڈاکٹر ہے آلریڈی, تو اس کو بھی اے آئی ایکسپرٹ بننا ہے, اس کو بھی کم از کم جو ایک بگننگ کے کچھ ٹولز ہیں ان کو سمجھنا ہے. اگر کوئی بینکر ہے, کوئی فارمر ہے, کوئی لائر ہے, یا اور کسی فیلڈ سے کوئی کارپوریٹ پروفیشنل ہے, تو ہر ایک کو کسی نہ کسی حد تک اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے, یا پھر کمپنیز کو یا کارپوریٹ سیکٹرز کو اس کے پروفیشنلز کی الگ سے ضرورت پڑے گی؟ نہیں دیکھیں, ہر بندے کو اے آئی سیکھنے کی ضرورت ہے. ابھی ہم جیسے کچھ ٹریننگز وغیرہ پلان, تو اس میں کیا سچویشن ہے کہ جی لوگ ڈرتے ہیں کہ جی کوڈنگ نہیں کرنی, بٹ دا پوائنٹ از کوڈنگ آپ کو نہیں کرنی ہے, کوڈنگ اے آئی نہیں کرنی ہے. بٹ اے آئی سے کوڈنگ کروانی کیسے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے نا. جب آپ جو ہے آپ کو ہی نہیں پتا ہوگا کہ اے آئی سے کوڈنگ کیسے کروانی ہے, آپ نے اپنے سافٹ ویئرز یا ٹولز یا جو بھی چیزیں ڈیولپ کروانی ہے وہ آپ نے کس طرح سے کروانی ہے, تو ہاؤ یو ول ڈو اٹ. سو پہلے تو اویئرنیس آپ کی ہونا بہت ضروری ہے, آپ کو چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے, آپ کو ان کے ہینڈز آن پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے. آپ یوٹیوب سے اور ڈفرینٹ چینلز سے اویئرنیس بھی لے لیں گے, بٹ واٹ اباؤٹ دا ہینڈز آن پریکٹس. آپ کو جب تک ٹولز کے اوپر ہینڈز آن پریکٹس نہیں ہوگی, آپ کس طرح سے اس کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, اب اس میں کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ تو شاید یقینی طور پہ درکار نہیں ہوتی, چونکہ ظاہر ہے جو ہماری اس وقت اکانومی کے معاملات ہیں ملک کے, ہم اس وقت ایک ایسے فیز سے گزر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں, پھر ہمیں اپنی اکانومی کو اوپر لے کر جانا ہے. تو یہ اے آئی ہماری اس اکانومی کو بوسٹ کرنے میں کس حد تک کردار ادا کر سکتا ہے, اور ایفیشنسی بڑھنے سے مختلف سیکٹرز میں, خاص طور پر اگر ہم ایگریکلچر کی یا میڈیکل سیکٹر کی یا بینکنگ سیکٹر کی ہم بات کریں, تو یہ ان میں ہمیں کتنا فائدہ دے سکتا ہے؟ اچھا, پوائنٹ یہ ہے کہ صرف اے آئی کے ٹولز کے حد تک بات نہیں ہے, ہمیں آٹومیشن کی سائڈ پہ بھی جانے کی ضرورت ہے. جہاں پہ اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے ان لوگوں کی جو لوگ ڈرتے ہیں کہ جی ہماری جابس چلی جائیں گی. جہاں پہ 5 لوگوں کی جگہ 3 لوگ کام کر سکتے ہیں اور اے آئی کام کر سکتا ہے 2 لوگوں کا, وہاں پہ آپ کو آٹومیشن کی طرف جانا چاہیے. اور جو باقی کے 2 لوگ ہیں ان کو کسی اور فیلڈ کے اعتبار سے اے آئی کو سیکھے آگے موو آن کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں اے آئی کے ٹرینرز, اے آئی کے انجینئرز, مشین لرننگ کے انجینئرز کی اس وقت بہت کمی ہے, اور صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر ہے. سو جو لوگ اپنی اپنی فیلڈ میں آلریڈی ہیں, دے شوڈ لرن اباؤٹ اے آئی, کہ اے آئی کے ڈفرینٹ ٹولس کو کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. کوڈنگ سے ایکچولی لوگ ڈرتے ہیں, تو کوڈنگ آپ کی جب اے آئی کر لے گی تو پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کوڈنگ والے ایسپیکٹ سے ڈریں.
اور دوسری بات جو آپ نے بات کی, دیر آر ٹو مور پرسپیکٹو جس میں آپ نے بات کی کہ جی انویسٹمنٹ. سو دا پوائنٹ از کہ لرننگ پرسپیکٹو سے آپ کو آن لائن بہت سارے ایسے پلیٹ فارم ہیں جہاں پہ آپ کو فری آف کاسٹ بھی ڈفرینٹ کورسز مل جاتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, یو کین اپلائی فار دا گرانٹس ایز ویل. اگر آپ کو کوئی کورسز کرنے ہیں, جیسے کورسیرا ہو گیا, آپ نے وہاں پہ اپلائی کر دیا فار دا گرانٹ اینڈ آل, تو وہ آپ کو فری آف کاسٹ بھی اپنے کورس آفر کر دیتے ہیں. نمبر 2, اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اکانومک پرسپیکٹو کے اوپر. سو دا پوائنٹ از کہ جتنے زیادہ لوگوں کو آپ اے آئی کے اوپر ٹرین کریں گے اتنی زیادہ آپ کی اکانومی بوسٹ کرے گی. ناؤ دا کوشچن از ہاؤ. آپ نے لیٹس سپوز ڈفرینٹ اے آئی کے ٹولس, ڈفرینٹ اے آئی کے سافٹ ویئرس ڈیولپ کیے, اینڈ ناؤ یو آر کیپیبل ٹو سیل اٹ or to export it. Once you will be capable to export your AI softwares and the different tools, then آپ کی economy اس سے 10 times or I would say like 50 times جو ہے وہ boost کر سکتی ہے. But it totally depends on you, how you are and what you are creating. ابھی ریسنٹلی 2-3 ٹولز میرے نظروں کے سامنے سے گزرے ہیں جو ہم نے لانچ کر بھی دیے ہیں. اس میں کیا ہے کہ جس طرح کی چیزیں, جس طرح کی سیکیورٹی سے ریلیونٹ بھی کچھ ایسے ٹولز ہیں اور پروڈکٹس ہیں جو کہ لانچ کی گئی ہیں, اگر ان کو مارکیٹ میں یوز کرنا اسٹارٹ کر دیا جائے تو بہت حد تک آپ کا جو ڈفرینٹ یہ آپ کی گلیوں میں, اسٹریٹس میں چوری ہو رہی ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں رک جائیں گی. اینڈ دیر آر سو مینی ادر بینیفٹس آف دیٹ. جب آپ کے شہری سٹیزن جو ہیں وہ پیسفل سچویشن میں رہ رہے ہوں گے, then they will be capable to adopt the things which they can learn about the AI and they can develop a lot of things relevant to the AI. صحیح. اور یہ جو لوکل لیول کی آپ نے بھی ایگزامپل دی ہے, اب ہم نے ابھی اس کا ایک سمجھے انٹرنیشنل لیول پر بھی جو مظاہرہ دیکھا جب یہ 5-6 دن کی ایک کانفلکٹ پاکستان انڈیا کا چل رہا تھا, اور کس طرح سے یہاں کے ایکسپرٹس نے وہاں کی ویب سائٹس کو اور وہاں کے الیکٹرک سسٹم کو جس طرح ہیک کیا, تو اس میں بھی ظاہر ہے اے آئی کی مدد لی گئی ہوگی اور بہت شاید جو ہائیلی پروفیشنل ٹولز ہیں ان کا استعمال کیا گیا ہوگا. دیکھیں یہ والی چیز تو آپ کو ہمارے ماشاءاللہ جوانوں نے کر کے دکھا دی ہے, ماشاءاللہ 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 فار دیٹ. کیونکہ ابھی ہم جیسے ہمارا لاسٹ ایک سیشن ہوا تھا جس میں آپ کے ساتھ میری بات ہوئی تھی اور آپ نے کہا کہ کیا پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس پوری ایک جرنی کے بعد آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا کہ جی ایسا ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ سیکھ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں اور بہت بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں. اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو سلوٹ سچ پیپل جنہوں نے اس کے اوپر ورکنگ کی. سیکنڈلی, اب بینگ اے سٹیزن میرا کام یہ ہے, انہی دنوں ہماری ایک گلوبل اے آئی ہم نے ایک کنیکٹ رکھا تھا وچ از اے میٹ اینڈ گریٹ سیشن. جب یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا انہی دنوں میں میرا وہ گلوبل جتنے بھی اے آئی ایکسپرٹس تھے ان کے ساتھ ایک سیشن تھا, ایک ہماری میٹنگ تھی. تو دے ور اسکیئرڈ کہ جی پاکستان میں تو یہ ہو رہا ہے, آپ کس طرح سے کر رہے ہیں, مطلب کیا ہمارا وہ سیشن ہونے جا رہا ہے, کیونکہ اس میں ہم 26 ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے تھے. تو میں نے ان کو بہت ہی پیسفل ایک میسج ڈلیور کیا, یس وی ٹرسٹ آور army, we trust our forces, alhamdulillah, and we are going to do that. And ہم نے اس سیشن کو کنڈکٹ کیا, although everyone was very scared about it کہ جی پاکستان میں تو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. So we are the people now, being a citizen, ہمارا کام ہے کہ ہم پازیٹیولی کس طرح سے اپنی کنٹری کی امیج کو مینٹین بھی رکھتے ہیں اور اپنے لوگوں کو ہم کس طرح سے پروموٹ بھی کرتے ہیں. سو ہر ایک بندہ مجھے لگتا ہے, ہر ایک سٹیزن, چاہے وہ سویلین ہے, چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہے, چاہے وہ آرم فورسز کا بندہ ہے, یہ صرف ایک آرم فورسز کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اپنی کنٹری کو پروٹیکٹ کریں. اچھا, اب یہ بالکل لاسٹ منٹ میرے پاس اسٹارٹ ہو گیا, تو آخر میں بس بریفلی یہ بتا دیجیے گا کہ اس پورے ایپیسوڈ کے بعد یہ جو ہمارے سائبر سیکورٹی ایکسپرٹس ہیں انٹرنیشنلی, ان کی ڈیمانڈ میں اس وقت کتنا اضافہ ہوا ہے؟ اب تو بہت سارے لوگ سوورن اے آئی پر یا اپنے سائبر سیکورٹیز کے لیے ان سے رابطے بھی کر رہے ہوں گے, ان کی سروسز بھی اب چاہتے ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی ٹو بی ویری آنیسٹ اس کے اوپر کوئی ایسا ریسرچ نہیں ہوئی ہے کہ میں آپ کو ایک پرسنٹیج بتا سکوں, لیکن جو میرے سرکل سے مجھے جو نیوز اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ 70% جو ہے وہ امپروومنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ڈفرینٹ کنٹریز سے لوگ ہمیں کانٹیکٹ کریں کہ وی آر لوکنگ فار سچ کائنڈ آف اے آئی ایکسپرٹ اینڈ سائبر سیکورٹی ایکسپرٹ, وی آر لوکنگ فار سچ کائنڈ آف trainers, right? Because the way we have done, like the things we have done, yeah, like recently, اس کا ایک بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ کیا ہے پورے پاکستان کا, آل اراؤنڈ دا گلوب. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. ہمارا آفتاب صاحب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نہ صرف اے آئی اور آئی ٹی کے میدان میں اس وقت ترقی کر رہا ہے بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں
کہ جو الیکٹرک وہیکلز ہیں اب وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ پاکستان میں آ رہی ہیں, اور صرف 2 ویلرز ہی نہیں بلکہ اب 4 ویلرز کی مارکیٹ بھی ایک ایمرجنگ مارکیٹ پاکستان میں بننے جا رہی ہے. کراچی کے ایک ایونٹ میں جو الیکٹرک وہیکلز کے پروفیشنلز ہیں اور ایکسپرٹس ہیں ان سے ہم نے گفتگو کی ہے, اور ایکسکلوزیو گفتگو ایک بریک کے بعد آپ ملاحظہ کیجیے گا. پاکستان میں اس وقت الیکٹرک وہیکلز کا جو فیوچر ہے, خاص طور پر پاکستان کا ٹرانسپورٹیشن سسٹم, وہ پاکستان کی اکانومی میں کتنا سگنیفیکنٹ رول پلے کر سکتا ہے. اگلے 5 سال میں ہم اپنی 30% ٹرانسپورٹ کو اگر ای ویز پر شفٹ کریں تو وہ کون کون سے بڑے ایشوز ہیں اور کس حد تک وہ ریزالو ہو سکتے ہیں, اس پر ہم گفتگو کریں گے. علی معین ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایزی بائکس کے کو فاؤنڈر ہیں. بہت شکریہ علی معین صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے ہمارے وقت نکالا. اب یہ بتائیے گا کہ ای ویز کا جو اگلے 5 سال میں پاکستان میں ایک امپورٹنس ہے, سگنیفیکنس ہے, وہ آپ کتنی دیکھ رہے ہیں, خاص طور پر 2 ویلرس کیونکہ ہمارے یہاں جو ماسز ہیں ان کی تو سواری یہی. جی بہت شکریہ آپ کا. جی بالکل, میرے خیال سے جو ای وی کی ریولوشن آنی ہے وہ 2 ویلر سے ہی آئے گی. گاڑیوں پہ ایون تو ہمیں اخباروں میں تو گاڑیوں کا نظر آتا ہے, بٹ پاکستان میں گاڑی کا تو اونر کوئی ہے نہیں اتنا خاص, اونرشپ بہت کم ہے, 4-5 ملین ٹوٹل ہیں. تو 2 ویلر 3 ویلر از دی ریئل اپرچونیٹی فار پاکستان, اور یہ سال اور اگلا سال اس کے لیے بہت ضروری ہے. وی ول سی آئی تھنک میسو سرجز ان دی نیکسٹ کپل آف ایئرز, اور دس از ویئر دی ای وی ریولوشن ان مائی اوپینین ول اسٹارٹ. جو ایک ٹارگیٹ ہے ہمارا کہ 2030 تک ہم شاید 30% اپنی ٹرانسپورٹ کو شفٹ کر دیں گے ای وی پر, یہ آپ کو اس وقت ریئلسٹک یا پریکٹیکلی پاسبل لگتا ہے؟ نہیں, تھوڑا نہیں, کافی زیادہ اگریسو ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ ہم اگلے 4-5 سالوں میں 30% کر پائیں گے, کیونکہ یہ بہت بڑا نمبر بن جاتا ہے. اس ٹائم پہ میرے خیال سے 25 ملین تو کم از کم موٹر سائیکل ہے, 5 ملین گاڑی ہے, تو کوئی فردر سیلز نہ ہوں اگر, تو 30 ملین میں سے اگر آپ نے 30% کرنا ہے تو 5 سال میں 9 ملین روڈ پہ ڈالنا مجھے نہیں لگتا, کیونکہ اس ٹائم پہ تو آئی تھنک 50,000 ہے ٹوٹل نمبر ای وی کا. بٹ چلیں اٹس لٹل اگریسو, لیکن اگر ہم نے اس کا ایک سگنیفیکنٹ چنک بھی کر لیا تو اٹ ول ہیو اے میجر امپیکٹ آن پاکستان. خاص طور پر 2 ویلرز میں جو ایک پرائز ڈفرینس ہے کہ ایک پرسیپشن ہے کہ ای وی ایک بہت مہنگی اس وقت وہیکل ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہماری ایگزسٹنگ بائکس ہیں, تو یہ اس کو پھر کیسے جو کمپنیز ہیں وہ اوور کم کر رہی ہیں؟ جی بالکل ہے, ہماری کمپنی اس کو اوور کم اس طرح کرتی ہے کہ ہم بیٹریز ایز اے سروس دیتے ہیں. ہم بائک میں سے بیٹری کو ریموو کر دیتے ہیں, اور بیٹری ریموو کرنے کے بعد ہماری بائک جو ہے پھر CT70 سے بھی سستی ہو جاتی ہے. اور بیٹریز ایز اے سروس ہم پرووائڈ کرتے ہیں, جہاں ہمارے مختلف سواپنگ اسٹیشن سے پنڈی اور اسلام آباد میں لوگ بیٹریاں سواپ کر کے استعمال کر سکتے ہیں. اس سے دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رینج کے مسئلے بھی ختم ہو جاتے ہیں. آپ کی بیٹری اگر ڈیڈ ہو گئی تو آپ نیرے سواپ اسٹیشن پہ گئے اور نئی بیٹری نکال لی, پرانی اندر ڈال دی, تو اٹس کائنڈ آف لائک ریفیولنگ. تو یہ ایک طریقہ ہے. اس کے علاوہ آئی تھنک ایز مور اینڈ مور R&D از ہیپننگ ان پاکستان, تو یہ بائکس کی قیمتیں پاکستانی لیول پہ تھوڑی کم ہونی شروع ہو جائیں گی. چیلنج ہمارا یہ ہے کہ جو اس ٹائم پہ ہم چائنیز کٹ اسمبلی کر رہے ہیں, جو ہزاروں کے حساب سے ہم چائنیز اسکوٹر ڈمپ کر رہے ہیں مارکیٹ میں, اس کا میرے اوپینین میں بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوگا اگلے 4-5 سالوں میں پاکستان میں, بیکاز یہ پور کوالٹی ہیں, اور یہ آپ نے بھی دیکھا کہ مارکیٹ میں آنے کے باوجود جو ریئل موٹر سائیکل یوزر ہے وہ ان پہ موو نہیں ہوا. تو اس پہ تھوڑا ہمیں غور فکر کرنا پڑے گا. وی نیڈ ٹو اسٹارٹ پروموٹنگ لوکل کمپنیز اینڈ اسٹاپ سبسیڈائزنگ چائنیز کمپنیز. اس کی کیا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی جو کہ چارجنگ انفراسٹرکچر کی کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے, موجود ہی نہیں ہے. لوگوں کے ذہن میں پرسیپشن ہے کہ ہم نے ای وی لے لی تو ہم اس کو چارج کیسے کریں گے, چونکہ انرجی پرائسز بڑی ہائی ہیں. تو یہ ان ساری چیزوں کو بھی ابھی دیکھنا ہوگا, اور ظاہر ہے اس میں تو پھر گورنمنٹ کی اسسٹنس بھی چاہیے ہوگی آپ کو. جی 4 ویلر میں تو آئی تھنک اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا, بیکاز جو 4 ویلر کرنٹ یوزر ہے وہ گاڑی اتنی مہنگی, وہ ایفلنٹ لوگ ہیں, ان کو اتنا نہیں کوئی فرق پڑتا کہ بجلی اگر مہنگی ہو. وہ زیادہ تر شوق میں لیتے ہیں, پلس وہ زیادہ تر تقریباً سارے ہی گھروں میں چارج کرتے ہیں, سولر لگے ہوئے ہوتے ہیں. آئی تھنک 2 ویلر کے اندر اس پہ غور کرنا پڑے گا. یس دے کین بی چارج ایٹ ہوم, لیکن اگر وہ لوگ جنہوں نے 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر دن میں چلانی ہے تو پھر ان کے لیے کوئی نہ کوئی پبلک چارجنگ یا پبلک سواپنگ انفراسٹرکچر ہونا ضروری ہے. تو اس پہ آئی تھنک گورنمنٹ کام بھی کر رہی ہے, نیکا نے 1-2 اچھے اسٹیپس بھی لیے ہیں اس کے اوپر. یہ جو 2 ویلر بائک جو ہماری ایگزسٹنگ بائک ہے وہ تو ایک عام شخص کی ایک پبلک سواری کہلاتی ہے. کیا یہ الیکٹرک ویل جو 2 ویلر ہے یہ بھی ایک پبلک سواری, ایک عام شخص کی سواری کہلا سکتی ہے؟ بالکل, آئی تھنک اف اٹ پراپرلی انجینئرڈ تو یہ عام شخص کی ہی سواری ہے. ہم جو بناتے ہیں, اور ہمارے علاوہ 2-3 اور کمپنیز ہیں پاکستان میں, وہ جو موٹر سائیکل الیکٹرک بائک بنا رہے ہیں اس پہ 3-3 4-4 بندے بیٹھ سکتے ہیں. تو وہ سڈنلی وہ اچیو کیا جا سکتا ہے. جو پروڈکشن اور ڈیمانڈ ہے آپ لوگوں کی وہ منتھ وائز یا کوارٹرلی یا ہاف ایئرلی اس میں اضافہ ہو رہا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی گرو کر رہی ہے. ان فیکٹ پچھلے سال تو آلموسٹ ڈبل ہو گئی تھی میرے خیال سے, تو وی ایکسپیکٹ کہ اس سال بھی شاید ڈبل ہوگی. اس کا مطلب کہ آہستہ آہستہ لوگوں کی اس وقت دلچسپی اس میں بڑھتی جا رہی ہے. جی بالکل, دلچسپی بڑھ رہی ہے, اور اس میں بس ہم نے یہ میک شور کرنا ہے کہ ابھی
نئے نئے دن ہیں تو میک شور کریں کہ اچھے کوالٹی کے پروڈکٹ مارکیٹ میں ڈالیں, بیکاز ہمارا رسک یہ ہے کہ اگر ہم نے آج لو کوالٹی پروڈکٹ بیچ دی اور وہ فیل ہو گئے تو یہ لوگ پھر ای وی سے ہٹ جائیں گے. تو ہمارا کنسرن میجورٹی وتھ کٹ اسمبلرز یہی ہے کہ وہ بہت لو کوالٹی چائنیز پروڈکٹ ہے جو کہ مارکیٹ میں آ رہا ہے, اور جو ریئل مینوفیکچرنگ پاکستان میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, شاید آپ کو لگتا ہے آن دا فیس آف اٹ کہ تھوڑی سی ایکسپینسو بائک ہے, لیکن اٹ از ویل ورتھ دا منی دین, کیونکہ وہ اس میں ریلائبلٹی ایشوز بھی نہیں ہیں. تھینک یو سو مچ سر. علی معین صاحب بہت شکریہ فار یور ٹائم سر. تو دانش خلیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو BYD کے وائس پریزیڈنٹ ہے فور سیلز اینڈ اسٹریٹجیز, اور ان سے ہم جانیں گے کہ اب یہ جو 2030 تک کے ہمارے ٹارگیٹس ہیں وہ کتنے اچیویبل ہیں, کتنے ریئلسٹک ہیں, کتنے پریکٹیکل ہیں. بہت شکریہ دانش صاحب. اب یہ بتائیے گا کہ جو 2030 تک ہم نے ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے کہ ہم 30% آف ٹرانسپورٹیشن EVs پر شفٹ ہو جائیں گے, تو یہ واقعی آپ کو پاسبل لگ رہا ہے, اور کتنے اس میں چیلنجز ہیں, پاکستان کی مارکیٹ اس وقت کتنا ایکسیپٹ کر رہی ہے EVs کو؟ دیکھیں, سرٹنلی آئی وڈ سے کہ یہ کاشیسلی آپٹمسٹک ہیں اباؤٹ دس ٹارگیٹ, اچیومنٹ آف دس ٹارگیٹ, بٹ وی آر اونلی 5 years away from it. تو 30% آف دا مارکیٹ ٹرننگ الیکٹرک وہیکل, وی وڈ سرٹنلی وانٹ دیٹ, لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. جہاں تک بات رہی کہ کتنا امپورٹنٹ ہے, آئی تھنک اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ پاکستان کی مارکیٹ کے لیے. آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں اکنامک چیلنجز ہیں فرام دا فوریکس سائڈ. وین وی ٹاک اباؤٹ دا امپورٹ بل, فیول ہمارا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے اس کا. تو وین وی ٹاک اباؤٹ الیکٹرک وہیکلز, نیو انرجی وہیکلز, اس میں پلگ ان ہائیبرڈس بھی آتے ہیں, تو سرٹنلی اس کے اندر پھر آپ کو یہ اپرچونیٹی ملتی ہے کہ یو کین ناک آف دوز امپیکٹس. تو اس کا ایک اکنامک امپیکٹ بھی ہے, انوائرمنٹل امپیکٹ آف کورس ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال ان دا ونٹرز ہماری سٹیز جو ہیں وہ AQI انڈیکس کو ٹاپ کر رہی ہوتی ہیں بیکاز آف اے اسموگ سچویشن. سو سلولی اینڈ اسٹڈیلی آئی تھنک ود دا انٹروڈکشن آف نیو ٹیکنالوجی لائک الیکٹرک وہیکلز, we can certainly have a positive impact on both the economy and also the environment. صاحب آپ کی جو کمپنی وہ تو ون آف دا بگیسٹ ہے الیکٹرک وہیکلس پروڈکشن میں, تو اب یہ جو اس وقت انفراسٹرکچر کی ایگزسٹنس ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت تو آلموسٹ بالکل بھی نہیں ہے. جب تک انفراسٹرکچر نہیں ڈیولپ ہوتا یہ EVs کیسے ہم اپنی روڈس پر دیکھ سکیں گے, اور اس کی ڈیولپمنٹ پر کوئی کام چل رہا ہے؟ شیور. سو دیکھیں, انفراسٹرکچر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اٹس ویری امپورٹنٹ. ہم بھی اس پرابلم کو ریئلائز کرتے ہیں, تو ہم ایک ہولسٹک سلوشن لے کر آئے ہیں. ہم صرف گاڑی بیچنے میں یا وہیکل انٹروڈیوس کرانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. ہم اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک سبسڈری ہے ہپکو گرین کے نام سے, دیٹ از رائٹ ناؤ اسٹیبلشنگ چارجنگ انفراسٹرکچر آل اوور پاکستان. ہم نے ٹاپ جو OMCs ہیں ان کے ساتھ اگریمنٹس کیے ہیں, جس میں PSO ہے, اٹک پیٹرولیم ہے, ٹوٹال ہے, ان کے ساتھ مل کے. اور ہماری اپنی اسٹریٹجی ہے کہ ہم انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف دس ایئر تقریباً 50 چارجنگ اسٹیشنز بھی لگا دیں گے, بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت کروشل ہے فار دا اڈاپشن آف الیکٹرک وہیکلز اینڈ پلگ ان ہائیبرڈز ان پاکستان. انیشیل تو یہ ایک بہتر فگر ہوگا, لیکن اوور آل ہمیں پاکستان میں تو شاید 1000 سے بھی زیادہ یا 2 or 3000 اسٹیشنس کی ضرورت پڑے گی. تو یہ اتنی ہیوج تعداد میں ان اسٹیشنس پر انویسٹ کرنا یا انویسٹرس کو لے کر آنا, یہ کتنا چیلنجنگ ہوگا, چونکہ ٹارگیٹ جس تک ہمیں پہنچنا ہے بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے اور ٹائم بہت کم ہے. آئی تھنک اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں. واٹ آئی ول مینشن از کہ گورنمنٹ ہیز آلسو بن پریٹی پرو ایکٹیو آن دس. انہوں نے چارجنگ انفراسٹرکچر کے لیے پالیسی بھی نکالی ہے, جس میں انہوں نے ریٹس بھی اٹریکٹیو کیے ہیں, تاکہ جو بھی ایک بزنس ہے اس کے اندر انویسٹ کرتا ہے تو وہ انسینٹیوائزڈ ہو جائے, ان کو اپنی کاسٹ ریکور کرنے کا موقع بھی مل جائے. دا ایپلیکیشن پروسیس ہیز آلسو بن میڈ مچ سمپلر دین اٹ واز بفور, تاکہ آپ کو پرمٹنگ وغیرہ بھی جلدی ہو جائے. اٹ ول سرٹنلی ٹیک ٹائم, بٹ آئی تھنک ہم نے پریویسلی بھی دیکھا ہے کہ جب CNGs ایک ٹائم پہ انٹروڈیوس ہوئی تھی پاکستان مارکیٹ میں, تو اس کا بھی اپ ٹیک بہت زیادہ ہوا تھا. آپ کو گاڑیاں بھی نظر آ رہی تھیں, کنورژن کی کمپنیز بھی نظر آ رہی تھیں, اور CNG اسٹیشنز بھی نظر آ رہے تھے. تو آئی تھنک کہ پاکستان کے اندر ایک وائبل بزنس ماڈل اس کا بنے گا. ابھی تو ہم لگا رہے ہیں, جیسے آپ یہ بھی کلیم سنیں گے کہ گورنمنٹ خود بھی لگانا چاہ رہی ہے چارجنگ انفراسٹرکچر. دس ول بیکم اے وائبل ماڈل فار بزنسز ٹو انویسٹ ان ٹو گوئنگ. شاید مینٹیننس فری یہ کارز ہوں, مینٹیننس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت لو کاسٹ پہ چلی جائیں گی, لیکن جو اس وقت اس کی پرائس ہے اس کو لے کے ایز کمپیئر ٹو ایگزسٹنگ کارز یا جو ایگزسٹنگ وہیکلز ہیں اس وقت, ان میں جو ایک ڈفرینس ہے, تو یہ لوگوں میں ایکسیپٹنس کیسے ہوگی اس کی؟ دیکھیں, میں اس میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہم نے ایک ماڈل انٹروڈیوس کرایا ہے آٹو 3 کے نام سے. اس کی پرائس ہے اس وقت 8.99 ملین. وہ ایک SUV ہے. آپ اگر اس وقت پاکستان کی مارکیٹ اٹھا کے دیکھیں تو جو SUV مارکیٹ ہے اس کے اندر جو آئس انجنز جو لوکلی مینوفیکچرڈ گاڑیاں ہیں وہ ہم سے مہنگی ہیں.
سو آپ نے جہاں پہ پرائس کی بات کری, آئی تھنک BYD ہیز ویری کمپیٹیولی پرائسڈ آر پروڈکٹ. ایک ویلیو فار منی بھی لوگوں کو نظر آ رہا ہے, اینڈ آئی تھنک دیٹس ون آف دا ریزنس کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کی اڈاپشن بھی بڑھے گی, بیکاز ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم پاکستان کے اندر یہ ایک مسنومر بن گیا تھا کہ الیکٹرک وہیکلس کا مطلب ہے کہ اونلی لگژری اینڈ ایکسپینسو وہیکلس. آئی تھنک BYD being one of the largest and the largest in terms of globally in terms of sales for new energy vehicles, ہم نے یہ دکھایا ہے کہ ایک اچھا پروڈکٹ ایک اچھی پرائس پہ موجود ہو سکتا ہے پاکستان میں. اب یہ ہم ابھی یہ 4 ویلرس کے ساتھ ساتھ ابھی 2 ویلرس کی بات بھی علی معین صاحب سے ہوئی, تو یہ اب پاکستان کے ماسز میں اس کی کتنی ایکسیپٹنس یا اویئرنیس اس وقت موجود ہے, چونکہ ہم روڈس پر تو اس وقت بہت نہ ہونے کے برابر تعداد ہے, اس کے ریزنس بھی ہم نے ڈسکس کیے کہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. یہ ٹارگیٹس کو ہم اچیو کیسے کریں گے, لوگوں تک آپ کیسے پیغام پہنچائیں گے؟ دیکھیں, آپ نے جہاں تک بات کری, اٹ ڈز ٹیک ٹائم, ایکسیپٹنس میں ٹائم لگتا ہے. ہم نے ابھی تک بہت اچھا رسپانس دیکھا ہے, اور جب بھی آپ اڈاپشن کی بات کرتے ہیں, ماس مارکیٹ کی بات کرتے ہیں, یو سرٹنلی ہیو ارلی اڈاپٹرز ان دا بگننگ. ٹھیک ہے, جو ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ایک نیا پروڈکٹ آئے, ایک ان کو نیا ایکسپیرینس ملے, دے آر دا ارلی اڈاپٹرز. جب وہ مارکیٹ کے اندر آ جاتے ہیں, دین یو کم اپ وتھ پروڈکٹس دیٹ ول اپیل ٹو دا لارجر مارکیٹ. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جیسے پہلے بات کری کہ ایک باٹل نیک از آلسو دا چارجنگ انفراسٹرکچر. جیسے جیسے وہ بھی بڑھتا رہے گا, آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے. آپ نے ایکسیپٹنس کی بات کری, وین وی لانچڈ ان ٹو پاکستان اباؤٹ 5 months ago, اس وقت الیکٹرک وہیکلس بھی کم تھیں اور نیو انرجی وہیکلس بھی کم تھیں. اب آپ مارکیٹ میں یہ نیوز سنیں گے, ایوری ادر کمپنی از آئیدر برنگنگ اے ہائیبرڈ کار اور دیر برنگنگ این الیکٹرک وہیکل. سو دیٹ ٹیلز اس کہ دیٹس ویئر دا مارکیٹ از ہیڈڈ. کیا اب جو لوگوں کے پاس ایگزسٹنگ کارز ہیں, ظاہر ہے وہ بھی لوگوں کی بڑی انویسٹمنٹ ہے, مہنگی گاڑیاں لوگوں کے پاس ہوتی ہیں, ان ایگزسٹنگ کارز کو بھی EVs پر شفٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, الیکٹرک وہیکلس کے اندر کنورژن اس طریقے سے نہیں ہوتی. سرٹنلی دیر آر آپشنز جس میں ریٹرو فٹنگ ہو سکتی ہے, لیکن دیٹس ناٹ دا مارکیٹ دیٹ وی آر لوکنگ ایٹ, بیکاز اس میں یو ہیو ٹو بی کیئرفل کہ یہ بیٹری کا ایک بڑا لارج کمپوننٹ ہوتا ہے, رائٹ, ان دیٹ الیکٹرک وہیکل. تو ایک سیفٹی کا اسٹینڈرڈ اگر میٹ ہو سکتا ہے تو پھر شاید کہیں پہ کنورژنز بھی ہو سکتی ہیں. I don't know if that's the way forward or not, but certainly making affordable cars in Pakistan, having the right policies where businesses are incentivized to invest, and also having the infrastructure in place. I think these are key for adoption. ون لاسٹ کوشچن, ایک پرسیپشن بھی آپ کلیئر کر دیجیے گا کہ آہستہ آہستہ اب لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر بن رہا ہے کہ EVs صرف ایلیٹ کلاس کے لیے ہیں اور ان کی ٹارگیٹ آڈینس بھی وہی ہے, تو ماسز کے لیے 4-5 ملین کے اراؤنڈ یا اس سے کم یا اس کے آس پاس اس پرائس میں بھی EVs اویلیبل ہوں گی آنے والے دنوں؟ ڈیفینیٹلی آئی تھنک, دیکھیں میں نے جیسے ماس مارکیٹ کی بات کری, پاکستان کے اندر اے سیگمنٹ کی جو گاڑیاں ہیں جو ٹپکلی 2.5 سے 4 ملین کے درمیان آتی ہیں, زیادہ تر گاڑیاں نئی گاڑیاں اس میں بکتی ہیں, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ دا ریسٹ آف دا مارکیٹ از ناٹ سائزیبل انف. ہیونگ سیڈ دیٹ, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا, اس مارکیٹ کے لیے جو چارجنگ انفراسٹرکچر ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. ٹپکلی اگر ایک 3.5 ملین یا 4 ملین کی کوئی گاڑی خریدتا ہے, اور اگر یہ اس کی پہلی گاڑی ہے, تو وہ اگر آپ کراچی کی بات کریں گے تو وہ موسٹ پرابلی اپارٹمنٹ میں رہتا ہوگا, جس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس شاید ایک اوور نائٹ پرماننٹ پارکنگ اسپاٹ نہ ہو, وچ مینس کہ اس کے پاس کوئی میکینزم نہ ہو کہ وہ گاڑی چارج کر سکے روز. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کا چارجنگ انفراسٹرکچر ان پلیس ہو, تاکہ اس سیگمنٹ کا جو کسٹمر ہے ہی ہیز دا مینس ٹو یوٹیلائز اٹ. اور ڈیوریبلٹی کا فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور ڈیوریبل کتنی ہوگی الیکٹرک ویکلس, کیونکہ ابھی ظاہر کوئی پاسٹ ریکارڈ تو ہمارے پاس موجود نہیں, ایگزامپلس بھی نہیں موجود, تو یہ ٹرسٹ کیسے آپ ایک کنزیومر کا ڈیولپ؟ میں آپ کو اس کا پرائم ایگزامپل دیتا ہوں. BYD از بیسڈ ان شینزن میں اس وقت 20 سال پرانی ٹیکسیز چل رہی ہیں جو کہ BYD الیکٹرک وہیکلز ہیں. So that's a testament of the electric vehicles being reliable and durable. اس کا میں آپ کو سیکنڈ ایگزامپل ایسے دیتا ہوں کہ جو BYD کی جو گاڑیاں ہیں ان کے اندر جو بیٹری کی لائف سائیکل ہے دیٹس 3000 لائف سائیکلز, وچ مینس کہ اگر 400 کلومیٹر ایک رینج ہے تو آپ کو 1.2 کلومیٹر تک گاڑی چلے گی تو جا کے اس کی بیٹری 80% ایفیشنسی پہ آئے گی. سو امیجن پاکستان میں کوئی 1.2 ملین کلومیٹر گاڑی کب چلتی ہے, ہم تو 2 لاکھ سے زیادہ چلاتے نہیں ہیں. تھینک یو سو مچ سر. دانش صاحب بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت.
تو پاکستان میں EVs سے کتنا ریولوشن یا ایوولوشن آ سکتا ہے نیکسٹ 5 to 10 ایئرس کے جو ٹارگیٹس ہیں وہ اگر ہم ٹائملی اچیو کرتے ہیں تو ہمارا ٹرانسپورٹیشن سسٹم کتنا اس سے بہتر ہو سکتا ہے, ایفیشنسی کتنی بڑھ سکتی ہے. ظاہر ہے بہت بڑے بڑے اکانومی کے چیلنجز ہیں جن کو ہم اوور کم بھی کر سکتے ہیں, چونکہ جو ہمارا ایک فیول کی امپورٹ ہے اس کا بل کم ہو سکتا ہے, جو ایک کلائمیٹ چیلنجز ہیں ہمارے وہ ہم بڑا بہتر طریقے سے اس کو کور کر سکتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب پاکستان میں جو ایک آن لائن کیب سروس ہے وہ بھی بہت زیادہ اب ہمارے اس کلچر میں ان ہو چکی ہے, بلکہ ایک ہمارے روٹین کا پارٹ بن چکی ہے. تو اب EVs جب جس طرح سے مارکیٹ میں ان ہو رہی ہیں تو وہ سروسز تو نہیں ڈسٹرب ہوں گی, یا کس طرح سے EVs کو اڈاپٹ کیا جائے گا, اس پر ہم گفتگو کریں گے. میرال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کنٹری ہیڈ ہیں ینگو سروسز کی. بہت شکریہ میرال صاحب پروگرام کے لیے, آپ نے وقت نکالا. وعلیکم السلام. اب یہ اس وقت EVs جس طرح سے آہستہ آہستہ ان ہو رہی ہیں, پاکستان کتنی ایمرجنگ مارکیٹ اس وقت EVs کی بن سکتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ I think at this particular point شاید ہم we're not 200% ready for it, but I think we have we're taking steps towards it. میں اپنے سیشن میں بھی یہی بات کری تھی کہ ہمیں پورا ایکو سسٹم چاہیے فار اٹ ٹو فلی ورک اینڈ فار اٹ ٹو بی فلی فنکشنل. However, I feel that the government, provincial and federal both, are sort of pushing towards it. They are willing to make the regulatory changes and opportunities for it in terms of bringing down the prices for electricity that is being used for EV charging. They're also working to bring in more players, local and international, to build the ecosystem. And I think every stakeholder in the value chain is putting in their contribution to make this work. I'm not really sure about the 4-wheelers, I'd say, لیکن I think جو 2-wheelers ہیں اور جو 3-wheelers ہیں اس میں I think there's a lot of potential. ہم نے جتنی بھی ٹیسٹنگ کی ہے, جو ہم نے اپنے اینڈ پہ ڈیٹا رن کر کے دیکھا ہے, we've seen that 35% آپریشنل کاسٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے, which is great. اینڈ جیسے ہی وہ آپریشنل کاسٹ کم ہوگی تو فرام این اکنامک اسٹینڈ پوائنٹ آپ کا ڈرائیور بینیفٹ کرے گا, اینڈ فرام سوشل رسپانسبلٹی اسٹینڈ پوائنٹ, فرام این انوائرمنٹل اسٹینڈ پوائنٹ, آئی تھنک آپ کی پوری اکانومی بینیفٹ کرے گی. آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف potential here, but I think there's a lot of work that needs to be done still. اور جو اس وقت انفراسٹرکچر کی کمی کا ایک بڑا چیلنج ہے, اس پر جو کام ہو رہا ہے, اس کی سپیڈ, اس کا پیس, اس کی رفتار آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ وہ ابھی سلو ہے, اگلے 3-4 سال میں جو ہمارے ٹارگیٹس ہیں وہ ہم میٹ کر سکیں؟ I think اس وقت جتنا بھی میری انٹریکشن ہے with the government, with the different stakeholders, I think what is needed right now is a solid strategy. I feel that a lot of players are trying their best to add value, to do something for the country in this space, but I think وہ ایک concerted effort کی ضرورت ہے. So I think وہ صرف تبھی آئے گی when we have a solid strategy around it. اور وہ solid strategy would include all your your raw material, it will include all your targets, it will include your regulatory framework. So banks ہیں, investors ہیں, آپ کی ride hailing companies ہیں, گورنمنٹ ہے, مینوفیکچررز ہیں, وہ اپنے تئیں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, لیکن وہ آئی تھنک کہ اٹس مے بی ان اے لاٹ آف ڈفرنٹ ڈائریکشنز. آئی تھنک واٹ از نیڈیڈ رائٹ ناؤ از کہ ہم ایک کنسرٹڈ اسٹریٹجی بنائیں, اینڈ ونس دیٹ از ڈن آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف روم. جیسے جیسے ہماری ٹرانسپورٹیشن میں EVs کا نمبر بڑھے گا تو جو ایگزسٹنگ ہمارا ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے, اس میں 4-wheelers بھی ہیں, 2-wheelers بھی ہیں, پھر ان کا فیوچر کتنا انسیف ہو جائے گا؟ I think completely unsafe نہیں ہوگا. I don't think that we are going to move away from the conventional transportation in that sense. But I think EV slowly will start taking up some of the share, but I don't see in the foreseeable future that we will completely move away from the conventional transportation in that sense. So I don't think they are at risk, but I think there is a positive opportunity. There's a positive space in the market that can be filled in with EVs. So I don't see like any risk for the conventional infrastructure for that. Thank you so much, Miral sir. Thank you. پاکستان کی اکانومی کے ابھی بہت سے ایسے چیلنجز ہیں جو کہ ہمیں اوور کم کرنے ہیں, اور اب ایسا محسوس ہو رہا ہے آج اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کر کے اور یہاں تھوڑا سا وزٹ کر کے کہ یہ ایشوز آنے والے دنوں میں ہماری یوتھ, ہمارے پروفیشنلز, ہمارے انٹرپرینورز اور جو ہماری بڑی بزنس کمپنیز ہیں, یہ تمام کے تمام لوگ مل کر اس وقت پاکستان کی اکانومی کو اوپر لے جانے کے لیے, اس کی گروتھ کے لیے بہت زیادہ سنجیدہ ہیں. ان کے پاس نئے آئیڈیاز بھی ہیں, انویسٹرز انویسٹ کرنے کو تیار ہیں, بس انہیں رائٹ آئیڈیا کی اور رائٹ مین کی تلاش ہے. تو آپ دیکھتے ہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے اکانومی کے نمبرز ان تمام لوگوں کی مدد سے کتنے مزید بہتر ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.